अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अमजद इस्लाम अमजद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस बिला ताखीर आपको मिलती रहें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पीपीएससी ने लेक्चरर एजुकेशन की जॉब्स अनाउंस कर दी हैं और मेरा ये यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने लेक्चरर एजुकेशन की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इस तैयारी को लेकर आपको ज़रूरत है किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपकी इस लेक्चरर एजुकेशन की जॉब की तैयारी को लेकर मैं हूं आपके साथ साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऑफर। हम तैयारी करवा रहे हैं पंजाब भर के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जूम ऐप पर। इस तैयारी के हवाले से तफसील मैं अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं और अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आप लेक्चरर की जॉब के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वक्त स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के इस सेशन पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं पीपीएससी और एफपीएससी के थ्रू आने वाली जॉब्स की तैयारी के हवाले से हमने आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर लेक्चर्स की सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी सिलसिले में आज हम एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के 11th लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं जिन्होंने इस वक्त पीपीएससी के थ्रू लेक्चरर एजुकेशन की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप जानते हैं आपके पीपीएससी के लेक्चरर एजुकेशन की जॉब को लेकर एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी को एक कोर सब्जेक्ट की हैसियत हासिल है और इस सब्जेक्ट से आपको लेक्चरर एजुकेशन के रिटन टेस्ट में 10 से 15 मार्क्स का पेपर आता है। इसलिए हमारी ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी आपके वो 10 से 15 नंबर पक्के करने में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म पर। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शनिज्म का क्या तारुफ है, इसके अहम पेशरू कौन कौन हैं और ये देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शनिज्म फिलॉसफी के मुताबिक एम्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं। फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस फिलॉसफी के मुताबिक किस किस्म का करिकुला होना चाहिए। देन हम इस मौजू पर बात करेंगे कि इस फिलॉसफी ने क्लासरूम टीचिंग के लिए किस किस्म के टीचिंग मेथड्स को सजेस्ट किया है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस फिलॉसफी ने क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट को किस किस्म का रोल तफवीज़ किया है। आखिर में हमेशा की तरह मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चंद सैम्पल एमसीक्यूज़ और इन एमसीक्यूज़ की मदद से आप अपनी इस सेशन की लर्निंग को असेस कर सकेंगे अपने इस वीडियो के आखिर में दिए गए टेस्ट की मदद से। हमारी ये वीडियोस और हमारे ये टेस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लेक्चरर एजुकेशन की तैयारी में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन टू रिकंस्ट्रक्शनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, रिकंस्ट्रक्शनिज्म एक नई मुआशरती दुनिया बसाने की बात करती है, यानी ऐसी दुनिया जो तखरीब के बजाय तामीर पर मबनी हो। इनके नज़दीक तालीम को अफराद के जहनों को इस तरह तब्दील कर देना चाहिए कि वो मौजूदा और मुस्तकबिल में हासिल होने वाली बेपनाह क़ुव्वतों को तखरीब के बजाय तामीर पर सर्फ करें। इनके नज़दीक बिहेवियरल साइंसेस की बदौलत हम ऐसा कर सकते हैं और एक मिसाली मुआशरा कायम कर सकते हैं जो लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक हो। वो नए सोशल आर्डर की बुनियाद सकाफती अक़दार पर रखना चाहते हैं जो दौरे जदीद की ज़रूरियात से हम आहंग हो और मुआशरे की तामीर पर मबनी हो। मगर ये तब्दीली और ये तंजीम सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि तालीम के ज़रिए इंसानों के जहनों को तब्दील करके होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, 1930 में फ़िलासफ़र्स के एक ग्रोह जिसका नाम फ्रंटियर थिंकर्स था,
ان کا خیال تھا کہ اسکول کو ایک سوشل آرڈر کے ساتھ وفا کر کے ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ پیدا کرنے کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ ریکنسٹرکشنزم کے حامی ایک نئے سوشل آرڈر پر زور دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں سوسائٹی نئے خطرناک ہتھیاروں اور آلات کی وجہ سے شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہے، لہذا ضرورت ہے کہ اسے نئے معاشرتی سسٹم سے ہم آہنگ کیا جائے جو علاقائی سے زیادہ بین الاقوامی ہو۔ ان کے خیال میں انسان زرعی اور دیہی سوسائٹی سے نکل کر تکنیکی اور شہری سوسائٹی میں داخل ہو چکا ہے، نیز سائنسی تحقیقات اور دریافتوں نے نئے دور کا آغاز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب انسان کو نئی اقدار اپنانے کی ضرورت ہے اور نئی تبدیلیوں سے عہدہ برا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت صرف اور صرف تعلیم ہی پوری کر سکتی ہے، لہذا ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر کے لیے تعلیم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، ریکنسٹرکشنزم کی فلسفی ایسے سماجی سوالات کا احاطہ کرتی ہے جن کا تعلق اس سوسائٹی اور اس معاشرے کی بہتری کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اس سوسائٹی اور ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی کے ساتھ ہو۔ ناظرین، ریکنسٹرکشنزم کی فلسفی کا تعلق ایسے سوالات کے ساتھ ہے جن کا تعلق اس معاشرے کی بہتری اور ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی کے ساتھ ہے۔ اس فلسفی کے پیروکار اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اس سسٹم کو تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ انسانی کنڈیشن کو بہتر کیا جا سکے۔ یہاں سے آپ اس فلسفی کا کرکس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فلسفی چینج کی بات کرتی ہے، نئی تبدیلیوں کی بات کرتی ہے، پرانے سسٹم سے جان چھڑا کر نئے سوشل آرڈر یا نئے سسٹم کی بنیاد کی بات کرتی ہے۔ یہاں پر میں ذکر کروں گا برازیلین ایجوکیشنسٹ اور فلسفر پال فرارے کی، جن کی ابتدائی زندگی انتہائی غربت میں گزری اور انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے دوران اس چیز کو بہت شدت سے محسوس کیا کہ معاشرے کا وہ طاقتور طبقہ جس کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، وہ کس طرح سے ایسے لوگوں کا استحصال کرتا ہے جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ تو پال فرارے نے بھی اس چیز کے خلاف آواز بلند کی اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس سوشل چینج کو صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہی لایا جا سکتا ہے۔ اس فلسفی کے پیروکار کا یقین یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر ایسا کوئی استحصال، کوئی اپریشن دیکھتے ہیں تو اس کو ریزسٹ کریں، نہ کہ آپ اس کا شکار ہو جائیں۔ تو اس کو ریزسٹ کریں اور نئی تبدیلیوں کا حصہ بنتے ہوئے اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس فلسفی کے اہم پروپوننٹس کون کون ہیں۔ ناظرین، ریکنسٹرکشنزم کی ٹرم سب سے پہلے جان ڈیوئی نے 1920 میں اپنی کتاب ریکنسٹرکشنزم ان فلسفی میں استعمال کی۔ اس لیے ماہرین تعلیم جان ڈیوئی کو اس فلسفے کا بانی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ایگزام میں اس قسم کا کوسچن آئے کہ ہو از فاؤنڈر آف ریکنسٹرکشنزم، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے جان ڈیوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جان ڈیوئی کا تعلق امریکہ کے ساتھ تھا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکنسٹرکشنزم کی فلسفی بھی ایک امریکن فلسفی ہے۔ ناظرین، 1930 میں فلاسفرز کے ایک گروہ جس کا نام فرنٹیئر تھنکر تھا، اس کا خیال تھا کہ اسکول کو ایک سوشل آرڈر کے ساتھ وفا کر کے ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ پیدا کرنے کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ اس گروہ کے سب سے بڑے ترجمان جارج کاؤنٹس اور ہیرالڈ رگ تھے۔ کاؤنٹس نے 1930 اور 1932 میں اس موضوع پر 2 کتابیں جن کا نام دی امریکن روڈ ٹو کلچر اور کلچر ٹو ایجوکیشن ان امریکہ لکھیں۔ ناظرین، اسی دوران 2 اور ترقی پسند ماہرین تعلیم کل پیٹرک اور جان چائلز نے بھی اس امر کا اظہار کیا کہ تعلیم کو اپنے معاشرتی فرائض سے زیادہ آگاہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کاؤنٹس اور رگ سے متفق نہیں تھے کہ سکولوں کو خاص معاشرتی مقاصد پورے کرنے کی ذمہ داری لے لینی چاہیے۔
ناظرین، 1932 کے بعد آنے والے 20 سالوں میں ریکنسٹرکشنزم کی فلسفی پر کسی فلسفر نے توجہ نہ دی۔ بعد میں 1950 کی دہائی میں جا کر اس کا ریوائیول ہوا اور یہ فلسفہ ایک دفعہ پھر سے زندہ ہوا۔ جی تو ویورز، اس سلائیڈ پر ہم نے دیکھا کہ ریکنسٹرکشنزم کی فلسفی کے اہم پروپوننٹس کون کون تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس فلسفی کے مطابق ایمز آف ایجوکیشن کیا ہیں۔ ناظرین، ریکنسٹرکشنزم کے حامی ماہرین تعلیم اور فلسفرز نے پروگریسوزم کو مقاصد اور نصب العین کے حوالے سے ایک نامکمل فلسفہ قرار دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکشنزم کے بانی جان ڈیوی نے تعلیم کو محض ذرائع دیے ہیں، مقاصد نہیں دیے۔ تعلیم کی دنیا میں تجربات اور اشتراک عمل کو بھی اہمیت ہے، مگر جب تک ان کا واضح مقصد نہ ہو یہ غیر مفید ہیں۔ یہی وہ تشنہ پہلو ہے جس کی تکمیل کے لیے ریکنسٹرکشنزم آگے بڑھا۔ اس کے خیال میں تعلیم کے ذرائع اور مقاصد کی دور جدید کے ثقافتی بحران کے حوالے سے از سرنو تشکیل ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس فلسفی کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ بیہیویئرل سائنسز ثابت کر رہی ہیں کہ انسانی مقاصد کی تشکیل ممکن ہے، نہ صرف جذباتی، روحانی، باطنی یا اس طرح من مانے استدلال کی بنا پر، بلکہ اس بنیاد پر کہ ہم مختلف ثقافتوں حتیٰ کہ آفاقی اقدار کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکنسٹرکشنزم ایک نئی معاشرتی دنیا بسانے کی بات کرتی ہے، یعنی ایسی دنیا جو تخریب کے بجائے تعمیر پر مبنی ہو۔ ان کے نزدیک تعلیم کو افراد کے ذہنوں کو اس طرح تبدیل کر دینا چاہیے کہ وہ موجودہ اور مستقبل میں حاصل ہونے والی بے پناہ قوتوں کو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس فلسفی کا مرکزی پہلو تبدیلی ہے، چینج ہے، اس لیے یہ فلسفی لوگوں کو چینج ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کی اصلاح دیتی ہے۔ ریکنسٹرکشنزم انسان کی انفرادی زندگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، مگر گروہی اور سماجی حالات کو کم وقت دیتی ہے۔ وہ سوسائٹی کے اندر گروہ کی حیثیت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اس کے خیال کے مطابق مہذب زندگی گروہی زندگی پر منحصر ہے۔ گروہوں کو اسکول میں اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں گروہوں کو جیسا کہ وہ ہیں تسلیم کرنا چاہیے، نہ تو ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کے کردار کو ناگزیر سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک مضبوط تشخیصی مقصد کے تحت ایک معاشرتی اور تعلیمی پروگرام تشکیل دینے کے لیے انہیں تسلیم کرنا چاہیے جو لوگوں کی آرزوئیں پوری کرے گا، ان کی اخلاقی خرابیوں کو کم کرے گا اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشے گا۔ اس طرح سے ناظرین، تعلیم معاشرتی خود آگاہی یعنی سوشل اینڈ سیلف اویئرنیس کا روپ دھار لیتی ہے، جس کی بدولت فرد نہ صرف اپنی فطرت کے معاشی اور سماجی پہلو کی تعمیر کرتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ کس طرح اسے سماجی منصوبہ بندی میں حصہ لینا چاہیے۔ ناظرین، اس فلسفی کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول اور معاشرہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، ان کو الگ نہیں کر سکتے، بلکہ معاشرے کے وہ لوگ جو ان اداروں میں سرو کر رہے ہیں وہی بنیادی طور پر اس سوشل چینج کی وجہ بنتے ہیں۔ اس فلسفی کے ماننے والے 3 آئیڈیاز پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، جن میں شامل ہے کمیونٹی، بردرہڈ اور ڈیموکریسی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ نہ صرف کمیونٹی، بردرہڈ اور ڈیموکریسی کو اسکولوں میں امپلیمنٹ کیا جائے، بلکہ اسکولوں کے ذریعے ان کو سوسائٹی میں بھی امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فلسفی آف ریکنسٹرکشنزم نے کس قسم کا کریکولا سجیسٹ کیا ہے۔ ناظرین، ریکنسٹرکشنزم کے حامی فلسفرز کا خیال یہ ہے کہ تعلیم کو انسانی ذہنوں میں اس قسم کی پختہ تبدیلی لانی چاہیے کہ انسان تکنیکی طاقت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکیں۔
ان کا خیال یہ ہے کہ سوسائٹی کی اصلاح محض سیاسی عمل کے ذریعے نہ ہو بلکہ بنیادی طور پر تعلیم کے ذریعے ہو تاکہ سوسائٹی اپنی زندگی میں ایک نقطۂ نظر اختیار کر سکے۔ اس فلسفے کے ماننے والے فلاسفرز کا یہ خیال ہے کہ نصاب اس قسم کا ہو جس میں روزانہ کی بنیاد پر پیش آنے والے واقعات اور حادثات کا ذکر ہو اور ان کے سدباب اور ان سے بچاؤ کا طریقہ واضح طور پر بتایا گیا ہو۔ For social reconstructionist and critical theorist, curriculum focuses on students' experience and taking social action on real-life problems such as violence, hunger, international terrorism, inflation and inequality۔ اس طرح اس فلسفے کے پیروکار اس بات کو بھی اہمیت دیتے ہیں کہ نصاب کو اس جگہ اس معاشرے کی سوشو اکنامک اور پولیٹیکل جو فاؤنڈیشنز ہیں، جو ایجوکیشنل امپلیکیشنز ہیں، ان کے ساتھ بھی نصاب کی مطابقت ہونی چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ half of the students' time is in the classroom and the other half is spent learning outside school structure۔ اس لیے اسکول کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف اپنے تعلیمی مقاصد کو پورا کر سکے بلکہ وہ مطابقت رکھتا ہو اپنی اس سوسائٹی کے سماجی، معاشی اور سیاسی پہلوؤں کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریکنسٹرکشنزم کی فلسفی چائلڈ سینٹرڈ فلسفی ہے، اس لیے اس فلسفی نے ایسے ٹیچنگ میتھڈ تجویز کیے ہیں جس میں بچے کو مرکزی اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس فلسفی کے تجویز کردہ ٹیچنگ میتھڈز میں شامل ہیں ڈسکشن میتھڈ، کوآپریٹیو لرننگ، اسٹوڈنٹ ٹیچر ڈائیلاگ اور پرابلم سالونگ میتھڈ۔ اس کے علاوہ یہ فلسفی اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ کو ریئل لائف پرابلمز کو حل کرنے میں کوئی اور مناسب ٹیچنگ میتھڈ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس فلسفی نے ٹیچر کا کون سا رول تفویض کیا ہے۔ ناظرین، ریکنسٹرکشنزم اپنا مقصد اور نصب العین یعنی کہ نئے سوشل آرڈر کی تیاری طلبہ پر زبردستی ٹھونسنے کے بجائے جمہوری انداز میں ایک دوسرے کو قائل کرتے ہوئے اور رضاکارانہ آمادگی کے ذریعے پیش کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے اس کے نزدیک اسکول اور استاد اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ استاد ریکنسٹرکشنزم کے تصور کو طلبہ پر ٹھونسنے کی بجائے ان کے سامنے پیش کرے، اس کے اچھے برے پہلوؤں پر روشنی ڈالے اور پھر طلبہ پر چھوڑ دے کہ وہ اسے قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں۔ تو ریکنسٹرکشنزم کی فلسفی یہ چاہتی ہے کہ ٹیچر ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر اپنا رول پلے کرے۔ اس فلسفی میں چونکہ تبدیلی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس فلسفی کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ ٹیچر کا رول ایک مسلسل سوچنے والے ایجنٹ کے طور پر ہونا چاہیے۔ اس لیے they believe the improvement in society results from continuous thoughtful change and the best change agent is the educational process۔ ناظرین، اس فلسفی میں بھی ٹیچر کا کردار مور اور لیس ایک پروگریسو ٹیچر کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس فلسفی میں ٹیچر کا فوکس سماجی مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اس فلسفی میں ٹیچر کا فوکس سٹوڈنٹس کے سماجی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ طلبہ میں ان سماجی مسائل کے حل کے لیے آگاہی فراہم وہ طلبہ کو ان سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور ان کو آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان پرابلمز سے بچا جا سکتا ہے، یا اگر آپ کسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں تو کس طرح سے اس پرابلم کو حل کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ فلسفی ہے، اس لیے ٹیچر کا رول ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو لرننگ پروسیس میں بیزی رکھے۔ چونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ فلسفی ہے،
اس لیے اس فلسفی میں ٹیچر کا ایک رول یہ بھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو لرننگ پروسیس میں بیزی رکھے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس فلسفی نے اسٹوڈنٹ کے لیے کس قسم کا رول سجیسٹ کیا ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ فلسفی ہے اور تعلیمی عمل میں اسٹوڈنٹ کو ایک مرکزی اور امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس لیے یہ فلسفی تجویز کرتی ہے کہ کمرہ جماعت میں اور لرننگ پروسیس میں اسٹوڈنٹس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو انکرج کیا جائے کہ وہ اس دنیا کے بارے میں کریٹیکلی سوچیں اور وہ جن پیٹرنز کے اوپر پہلے سے زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو نئے ماحول، نئی ضروریات کے مطابق تبدیل کر سکیں۔ اگر میں یہاں پر اس کا خلاصہ بیان کروں تو ریکنسٹرکشنزم اسٹوڈنٹس میں سوشل ایکٹیویزم کو انکرج کرتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ طلبہ اپنے سماجی مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں اور ان کے حل کے لیے کوشش کر سکیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب یہاں پر آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہے، کیونکہ ہم لے کر آئے ہیں ہمارے آج کے اس ٹاپک سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس میں شامل ہے صرف 5 MCQs۔ یہاں پر دیے گئے ہیں آپ کو ہر سوال کے اگینسٹ 4 آپشنز۔ ان 4 آپشنز میں سے آپ نے درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے میں نے اس ٹیسٹ کی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہے۔ جب آپ اس ٹیسٹ کو حل کر لیں تو اس کے بعد آپ اپنے ریزلٹ کو کمپیئر کر سکتے ہیں ہماری اس کی کے ساتھ۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ کی آج کی اس سیشن کی لرننگ کس حد تک رہی اور آپ نے اس ٹیسٹ میں کتنے مارکس حاصل کیے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہمارے آج کے اس ٹیسٹ کے کوسچنز پر۔ تو ہمارا پہلا کوسچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہو واز فاؤنڈر آف ریکنسٹرکشنزم؟ جان ڈیوئی، برنارڈ روسو اور جارج کاؤنٹس؟ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے ریفارمز آر نیسیسری ان آل واکس آف لائف از فوکسڈ ان پرینیلزم، اسینشیلزم، پروگریسیوزم اور ریکنسٹرکشنزم؟ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کنسیپٹس آف سوشل انجسٹس، ہنگر اینڈ وائلنس آر ایسوسیٹڈ ود پروگریسیوزم، ریکنسٹرکشنزم، پرینیلزم اور اسینشیلزم؟ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہمارا آج کا چوتھا سوال ہے which philosophical orientation prepares students to become agent of change؟ behaviorism، progressivism، reconstructionism اور essentialism؟ درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ ہمارا آج کا آخری سوال ہے heuristic method is associated with reconstructionism، essentialism، perennialism اور progressivism؟ یہاں سے بھی درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ جی تو ناظرین، آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا فلسفی آف ریکنسٹرکشنزم پر، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اس فلسفی کے اہم پیشرو کون کون سے ہیں، اس فلسفی کے اہم پیشرو کون کون ہیں، اس فلسفی کے مطابق ایم آف ایجوکیشن کیا ہے اور اس فلسفی نے کس قسم کا کریکولا سجیسٹ کیا۔ دین ہم نے یہ دیکھا کہ اس فلسفی نے کون سے بہترین ٹیچنگ میتھڈز تجویز کیے اور اس فلسفی کے مطابق رول آف ٹیچر اور رول آف اسٹوڈنٹ کیا تھا۔ آپ کی اس لیکچر ایجوکیشن کی جاب کو لے کر فلسفی آف ریکنسٹرکشنزم سے صرف انہی پوائنٹس پر آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے اگر آپ نے یہ ویڈیو اچھے سے دیکھ لی ہے تو آپ یقین رکھیے کہ یہ ویڈیو ہماری آپ کا ساتھ دے گی آپ کی کامیابی میں۔ تو میں دعا گو ہوں آپ کی کامیابی کے لیے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو کامیاب رکھیں اور اللہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے ہوسٹ امجد اسلام امجد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مائی ویری ڈیئر اینڈ ویری ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔